नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरिया रहमान चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं हज और उम्रे पर जो लोग जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो हमसे गलतियाँ और गुनाह सरज़द होते हैं उससे रिलेटेड है, और वहाँ पे हमें जाने के जो आदाब सिखाए गए हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हम उसको चूँकि फ़ॉलो नहीं करते, लिहाजा वो जो है ना वो हमारे लिए उल्टा सवाब की बजाय वबाल बन के वापस आते हैं। और इस चीज़ का चूँकि हमें शऊर इसलिए नहीं होता कि हम यही समझ होते हैं, खुशी खुशी आते हैं कि हमने वहाँ पे हमें मज़ा आया, हमने एंजॉय किया, लेकिन हकीकत में हमारे साथ क्या होने वाला है ये हमें पता ही नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं ये हज और उम्रे पर, चूँकि जो लोग जाने वाले भी हैं, हज करीब आने वाला है, रमज़ान में भी उम्रा आता है, मैं ख़ुद भी जो है वो लास्ट टाइम उम्रा करके आई हूँ, और मैंने जो वहाँ पे जो भी मैंने देखा है, मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पे क्या क्या हम मिस्टेक करते हैं और हमें कैसे बचना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की जो कलाम है उसमें जो बेसिक अल्लाह ताला ने हदायत दी हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। सूरह बकरा की आयत 197 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात फमन फरदा फीहिन्नल हज्जा फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज वमा तफअलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। तर्जुमा: हज के चंद महीने हैं मालूम, तो बेहिजाब होना औरतों से जायज़ नहीं, और ना गुनाह करना, ना झगड़ना हज के ज़माने में, और जो कुछ तुम करते हो नेकी, इससे अल्लाह ताला इसको जानता है। और ज़्यादा राह ले लो, बेशक ज़्यादा राह लेने का फ़ायदा है सवाल करने से, और मुझसे डरते रहो ए इल्म वालों। फिर इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो वैसे तो सूरत बकरा में हज से मुतल्लिक बहुत सारी डिटेल आई है, लेकिन इसके अलावा सूरत आल इमरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन। आल इमरान 97। लोगों पर ये अल्लाह का हक है कि जो इस घर तक पहुंच सकता हो वो इसका हज करे, और जिसने कुफर की रविश इख्तियार की तो वो जान ले कि अल्लाह ताला सारे जहान से बेनियाज है। फिर इससे रिलेटेड जो अहादीस हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, तो बाद में हम अपने उन बातों पे आते हैं और उस टॉपिक पे कि जो मैंने वहाँ पे देखा और महसूस किया, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए। हदीस में आता है कि मन लम यजिसहु मरतुन और हाजतुन ज़ाहिरतुन और सुल्तानुन जाविरु वलम यहुज्जा फल यमुत इंशा यहूदियम और नसरानियन। जिसे किसी बीमारी ने या किसी वाकई ज़रूरत ने या किसी जालिम हुक्मरान ने रोक ना रखा हो और इसके बावजूद वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी मरे या ईसाई। ये सुनन कुबरा से ली गई है। इसके अलावा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकबूल हज का अजर जन्नत के सिवा कुछ नहीं। फिर बुखारी शरीफ में है कि जिसने इस घर खाना कबा का हज किया और इसके दौरान में इसने ना कोई शहवानी हरकत की और ना किसी मासियत का इर्तिकाब किया, तो जब हज करके लौटता है ऐसा होता है गोया आज ही पैदा हुआ हो। ये सारी बातें तो हम हज और उम्रे हज के ज़िमरे में जितनी अहादीस हैं, एक पूरा बाब है सही बुखारी में, उसमें तमाम अहकामात हैं जो मैं आपको तमाम वीडियोस में बताऊंगी कि वहाँ पे जाके हमें करना क्या होता है, और हम कहाँ कहाँ पे इतनी बड़ी फाहिश गलतियाँ करते हैं कि हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। तो हज़रत
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دوسری مساجد میں 1000 نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حرم میں نماز جو ہے وہ باقی جگہوں کی نماز سے اس سے 1,00,000 کا گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ثواب ہمیں پہلے تو کنفرم ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جا کے کیا کیا نعمتیں اور ثواب دینا ہے۔ تو اس میں لیکن ہم لوگ کیا کر جاتے ہیں، ہم لوگ کیوں وہاں سے ناکام واپس لوٹ رہے ہیں، یا ہمیں کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یا ہمیں کیا مسائل شروع ہو گئے ہیں، اس میں ہماری ہی غلطیاں اور ہمارے ہی جو ہے نا وہ کوتاہیاں ہیں۔ اب ہم اسی آیت کو لے کے چلتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث۔ فلا رفث کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں سے ہم جو ہے وہ احرام کی حالت میں جو ہے ازواجی تعلقات نہیں رکھیں گے، یہ سختی سے پابندی ہے۔ اور اس کے علاوہ ولا جدال ولا فسوقہ۔ اب فسوقہ میں کیا کیا گناہ آ رہے ہیں؟ فسوقہ میں گناہ آتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمام باتیں جو ہم اپنے کنٹریز میں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بھی جا کے وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لڑائی جھگڑا، چیز لینا بغیر اجازت کے، اور خاص کر کے شیئرنگ میں، اور جو ہے اس کے علاوہ چغلی کرنا، غیبت کرنا، اور کچھ بھی جو ہے نا وہ ایسی حرکت کرنا جس سے دوسرے پریشان ہوں۔ جیسے ہم شیئرنگ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بالکل دوسروں کا خیال نہیں کرتے، اور جو ہے اگر کوئی آرام کر رہا ہے، تھکا ہوا آ کے لیٹا ہے، تو دوسرے جو ہیں وہ اس کو ہر وقت جو ہے نا وہ اپنی ان کی وہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے پاکستان میں اور وہ یا اپنے کنٹریز میں، تو وہ دوسروں کے آرام کا بھی خیال نہیں کرتے۔ لہذا شیئرنگ میں ظاہر مجبوری ہے، جن لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے وہی شیئرنگ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو ویسے بھی بہت پاکستان میں فراڈ ہے، یہاں پہ پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں اور اس حساب سے وہ تمام چیزیں سہولتیں حاجیوں کو، عمرے پہ جانے والوں کو نہیں دی جاتی، جو کہ ان بیچاروں نے اتنے اماؤنٹ پے کر کے وہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے انتہائی تکلیف دہ ٹائم گزار کے آتے ہیں۔ تو وہاں پہ پہلے تو یہاں پہ ڈسنے والے بہت ہیں جو پیسے کھاتے ہیں اور فریب دیتے ہیں، اور وہاں تک پہنچانے میں ہی انسان کو فارغ کر دیتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب کر کر کے اس بیچارے کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے صحیح سے۔ جب انسان کھپ کھپ کے وہاں پہنچتا ہی ہے تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا ان کے آپس میں لڑائیاں ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو لڑائی شروع ہوتی ہی لگیج سے ہے، اور ایئرپورٹ پہ کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں اکثر ہی آیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جاؤ تو وہاں پہ شیئرنگ میں بہت جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تو میں شروع ہوئی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ظاہرہ رش ہے اور وہاں پہ بڑے صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا لوگ وہاں پہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، سروں پہ پھلانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو سروں کو پھلانگ کے مسجد میں آئے اور اپنی جگہ بنائے اور ایسے جو ہے نا وہ دھینگا مشتی کر کے مسجد میں داخل ہو، تو اس طرح سے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کا سارا ثواب، ساری چیز زیرو ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں شاید آپ نے بہت مارکا مارا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کی جتنے جتن کیے جاتے ہیں وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہی ہیں، لوگ کیسے کیسے تماشے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے دے کے گئے ہیں، لہذا ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو جب تک ہاتھ نہیں لگا کے آئیں گے ہم نے واپس نہیں آنا، اور جب تک ہم وہاں کھڑے ہو کے دعا نہیں کریں گے ہماری دعا نہیں سنی جانی۔ دعا سننے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، دعا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کی سن لی گئی تھی۔
تو دعا تو آپ کہیں بھی کریں گے سنی جائے گی. ہاں وہاں پہ مقبولیت دعا کی ہے، لیکن آپ کی حرکتیں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو پریشان کر کے دعا شروع کر رہے ہیں تو وہ دعا آپ کے سر سے نہیں اٹھتی. لیکن آپ جو ہے جو ہم وہاں پہ جا کے مسٹیک کرتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں قبول کی، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، حالانکہ ہم نے تو عمرے میں یہ کچھ کہا تھا. لیکن دعا کا اول تو ایک ٹائم ہوتا ہے قبولیت کا، اور اس کے بعد اس کے پورا ہونے کا. لیکن وہاں پہ کی گئی دعا 100% قبول ہوتی ہے اگر ہماری حرکتیں درست ہوں. میں اس بات پہ فوکس کر رہی ہوں یا کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم وہاں پہ جا کے جو تماشے کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اگر اللہ تعالیٰ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہمیں بہت عزت اکرام دے گا، تو یہ ہماری بھول ہے. وہاں پہ جا کے ہم فوٹو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہماری حرکتیں ہیں کہ ہم نے وہاں پہ فوٹو شوٹنگ شروع کی ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ حکومت کو ویسے چاہیے کہ یہ چیز بین کر دے، کیونکہ جب آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، آپ کا دوسرے کو ٹیلی فون کے ذریعے، اپنے موبائل کے ذریعے انفارم کر دینا ہی کافی ہے کہ ہم خیریت سے ہیں، نہ کہ ہر ایونٹ کی تصویریں لے کے یا ویڈیو بنا کے. آپ نے پھر خالی سارا ٹائم تو آپ نے ویڈیو پہ صرف کر دیا. آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ کی عبادت تو پھر جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو اپنے اس سے ڈیوائڈ کریں، اپنی کارکردگی سے ڈیوائڈ کریں، تو آپ کی عبادت تو پھر بالکل 20% بھی نہیں بنتی نا. کیونکہ آپ نے سارا ٹائم شاپنگوں میں، پچھلوں کے لیے چیزیں خریدنے میں اور ویڈیوز بنا کے انہیں بھیجنے میں جب لگا دیا ہے، تو پھر آپ وہاں پہ تو صرف ایک پکنک منانے آئے ہیں، آپ وہاں اللہ کے پاس نہیں آئے. اگر آپ اللہ کے پاس آئے ہوتے تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا، آپ کو یہ فکر ہوتی کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کرنا ہے. لاکھوں روپے اگر آپ نے خرچ کر کے صرف اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر اللہ کو بھی بتائیں نا کہ ہم آپ کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ہم پچھلوں کے لیے آئے ہیں. بے شک وہاں پہ شاپنگ کرنا چاہیے بھی، اور کر لیں، فارغ ٹائم جب آپ ملے کر لیں، لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم سارا ٹائم اس خرافات میں لگا دیں اور پھر ہم کہیں کہ جی ہمارا کچھ بنا نہیں. تو بنے گا کیا جب ہم نے کیا ہی کچھ نہیں؟ تو یہ حج اور عمرہ اللہ کا بلاوا ضرور ہے، یہ بات فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو بلاتا ہے وہی جاتے ہیں، اور جب بلاتا ہے تبھی جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اگر اللہ نے بلا لیا تو ہم ساروں سے زیادہ نیک ہیں اور ہم بہت پرومیننٹ ہیں، اللہ کے چہتے ہیں جو ہمیں بلایا گیا ہے. نہیں، ہمیں وہاں پہ ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آیا ہم وہاں جا کے بھی کیا کرتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ بیٹھے جو حرکتیں کر رہے ہیں کیا وہاں پہ بھی جا کے کرتے ہیں، تو پھر تو ہمیں جتنا ثواب یہاں پہ ہوتا ہے اس سے کئی گنا ثواب وہاں پہ ہوتا ہے، اور جتنا گناہ ہمیں یہاں پہ ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ گناہ وہاں پہ ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ بہت انجوائے کیا ہے، ہم نے بہت مزہ آیا ہمیں. لیکن جو حقیقت میں پھر ہمارے حالات ہمیں آگے آ کے ٹکرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جا کے جو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے دیکھی ہیں. اب جیسے طواف کے دوران بھیک مانگنا، یہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ زیادہ راہ لے کے چلو. تو زیادہ راہ لے کے چلنے سے اب اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے، ہمیں بھی اپنی عزت کو بحال رکھنا چاہیے. ہم کیوں وہاں جا کے اپنی عزت بیچ دیتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں جی ہماری جیب کٹ گئی، ہمیں جو ہے پیسے دیے جائیں. حالانکہ جیب کٹنا اگر ہے بھی تو آپ حکومت سے رجوع کریں، اپنے کسی جاننے والے سے رجوع کریں، نہ کہ آپ ہر کسی کو پکڑ کے اس کی عبادت میں خلل ڈال کے اس سے مانگیں. اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ سب بہانے ہیں. لیکن اگر ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کا حل بھی ہے. اس کا حل قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم
لوگوں کی عبادت میں ان کو خلل ڈالیں اور بھیک مانگنا شروع کر دیں۔ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یمن والے یہ زادرہ والی آیت اتری ہی اس واقعے پہ ہے۔ یمن والے حج کرنے کے لیے جاتے تو وہ توشہ ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں اللہ پہ توکل ہے۔ یہ دیکھ لیں توکل کی، جو ہم میں سے جن کو بخار ہے نا تو توکل ہے ہمیں، تو توکل ایسے نہیں ہوتا کہ جی ہم بالکل ہی جو ہے نا وہ ڈمب ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں جی ہمیں اللہ پہ توکل ہے، نہیں۔ اور جب مکہ مکرمہ میں آتے تو وہ لوگوں سے سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے، لیکن اپنے ساتھ زادرہ لے کے چلو۔ آپ اپنے ساتھ اتنے پیسے لے کے جائیں، اتنے لاکھوں خرچ کیے ہیں، تو کھانے پینے کے پیسوں پہ کیوں نہیں خرچ کیا؟ وہ کیوں مانگ مانگ کے گزارا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کیوں آپ فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ جب آپ وہاں پہ جائیں اپنے سامان کا خیال کریں، اپنے پیسوں کی حفاظت کریں اور ہائی الرٹ رہیں۔ وہاں پہ آپ اپنے بلکہ پیسوں کو ایسے باندھ کے رکھیں تاکہ کوئی آپ کے پیسوں کو جو ہے نا وہ نہ کاٹ سکے جیب۔ تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ انتظامیہ کو خبر کریں جب آپ کے ساتھ کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آئے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو انتظامیہ سے جا کے جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہاں پہ پاکستانی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ پاکستانی ہر وقت جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے میں وہ جو ہے نا وہ ان کی نیت ہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر روب ڈالنا ہے۔ تو یہ جو روب ڈالنے والی ہماری فطرت ہے نا، یہ ہمیں لے بیٹھی ہے۔ ہم صرف اور صرف روب ڈالنے جاتے ہیں۔ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے پہ روب ڈال ڈال کے زندگی گزارتے ہیں، ہم وہاں بھی روب والی جو ہے نا وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ فلاپ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں روب نہیں چلتا، وہاں قانون چلتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ چیز بھی جو ہے نا وہ غلط ہے۔ بھیک مانگنا سخت گناہ ہے، ویسے بھی جو مانگتے ہیں فراڈ کر کے ان کا تو کچھ نہیں بننا، بلکہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ طواف کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ تو ظاہری بات ہے، جب طواف اکٹھا ہے تو پھر مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط لازمی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بچنے کی ایک صورت حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ رہیں۔ ایک خاتون نے حضرت بی بی عائشہ کو کہا، قرہ ان کا نام تھا، کہ چلو ام المومنین چل کے بوسہ دیتے ہیں۔ تو حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا نہیں تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے صاف انکار کر دیا۔ تو بوسہ دینے کے لیے ہاتھا پائی، دھینگا مشتی ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں بھی میں نے دیکھا ہے جہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اپنے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کریں، اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا ہے ایسے اونچی اونچی آواز میں رونا دھونا اور شور مچانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا۔ اور میں جب گئی ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی تو وہ نہیں تھیں، پتہ نہیں کس کنٹری کی تھیں، لیکن انہوں نے اس قدر اونچی اونچی آواز میں نبی 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 لگا رکھی تھی کہ میں ظاہری بات ہے ان کی زبان نہیں جانتی تھی، لیکن میں ان کو روک نہیں پائی۔ لیکن یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اگر ڈیفرنٹ کنٹریز میں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنی پہلے اخلاقی تعلیم لے کر آنا چاہیے اور ان کو اپنے ریلیجن کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے حکم احکامات کیا ہیں۔ اگر ہم وہاں جا کے شور شرابہ کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر، اول تو عورتوں کی تو آواز نکلنی ہی نہیں چاہیے، لیکن ایک دوسرے کے سروں پر بیٹھی ہوتی ہیں اور نماز تک پڑھنا عذاب ہوا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اس قدر وہاں پہ رش اور اس قدر کہ وہاں پہ جو انتظامیہ کی لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو بھی دھکے دے کے گرا دیتی ہیں۔ تو اس طرح کی خواتین یا اس طرح کے لوگوں کا جانا جو ڈسپلن کو توڑ رہے ہوں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں پہ پھر اسی لیے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے پاس جا کے زیادہ ہم بتائیں گے، وہ تو ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنے نبی کو ہمارے خواب میں بھی لا سکتا ہے، وہ ہمارے حالات نبی کو بتا سکتے ہیں، وہ تو ہمیں وہاں پہ پہنچاتے ہیں۔ ہم وہاں اگر باہر ان کی جو ہے وہ باہر کسی جگہ پہ بیٹھے بھی ان سے فریاد کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ بھی سن لیں گے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں پہ اندر جا کے تو ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے آپ جو ہے نا اوپر چڑھ رہے ہیں، دھینگا مشتی کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ سکویز ہو رہے ہیں اتنا زیادہ کہ آپ کی بریدنگ افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ بری ہیں، اور میرے حساب سے تو وہاں جانا ایک عذاب ہے، رش میں کم از کم جانا ایک عذاب ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں دور بیٹھ کے ہی جو ہے نا وہاں پہ عبادت کر لینا، اور اپنی عزت اور آبرو کو بچا کے عبادت کر لینا بدر جا بہتر ہے، وہاں گھس کے اندر اور پھر اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرنا۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ دوسروں کو لعن طعن نہ کریں، یعنی کہ ذرا سی کوئی غلطی مسٹیک ہو گئی ہے، کسی نے کوئی چیز آپ کی جو ہے نا وہ اس سے نقصان ہو گیا ہے، یا کوئی ایسی کوئی بھی چھوٹی موٹی بات ہو گئی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ ایگریسو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان بیسک باتوں کا خیال کر لیں، یہ بیسک باتیں ہیں، اگر ہم ان بیسک باتوں کا خیال کر لیں تو ہمارا عمرہ اور حج اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو کم از کم ہمیں ایسا تو کرنا چاہیے نا کچھ کہ ہم واقعی ساری زندگی گناہ معاف کروا سکیں، اور آخر ہم جاتے کس مقصد کی خاطر ہیں؟ ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں کو بخشوانے ہی جاتے ہیں نا، تو جب ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو بخشوانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔